बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 13 अगस्त का दूसरा वीलॉग है। तहरीक इंसाफ के झंडे पाकिस्तान के झंडों में परोकर आज हकीकी मानों में पाकिस्तान में सफ़ेद, सब्ज़ और लाल रंग नज़र आ रहा है। जुल्म और फस्तायत अब चंद इलाकों में ही नज़र आ रही है, बाकी जगह ज़ोर टूटता हुआ नज़र भी आ रहा है। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। इलेक्शन भी दिसंबर में होंगे, खान के केसेस भी ख़त्म होंगे, खान की इंशाल्लाह रिहाई भी होगी। मैं आपको अपने तज्ज़िये में साबित करता हूँ दलील के साथ। काजी फ़ायज़ साहब ने अपने 5 हमख्याल जजेस को लेकर पंजाब में तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर आखिरी बड़ा वार करने की कोशिश की है। और एक और फ़नी खबर भी है, सिंध हुकूमत ने शेख रशीद के ख़िलाफ़ बिलावल भुट्टो को बिलो रानी कहने पर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बहरहाल लेकिन आज जो मेन खबर है वो पाकिस्तान में हर तरफ तहरीक इंसाफ के झंडों की बहार है। खैबर पख्तूनख्वा में कर्क देलें, दीर, बनू, बाजोड़, हरीपुर, पेशावर, सारा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त सजा हुआ है। कराची में जगह जगह रैलियाँ हैं, बलोचिस्तान में अजीमुल शान रैलियाँ, मनचले मोटरसाइकिलों पर तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर खान की हिदायत को पूरा कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद में बड़ी बड़ी रैलियाँ हैं, इस्लामाबाद में, पिंडी में बड़ी रैलियाँ, पंजाब में, गुजरात के उन इलाकों पर जहाँ जुल्म और फस्तायत की फ़ज़ा थी, आज वहाँ भी DI खान में देखे कर्फ्यू लगाया गया। कौमी असम्बली की पार्लिमानी लीडर ज़रताज गुल के हाथों से पाकिस्तान का झंडा छीनने की बदतरीन वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। मुझे अफसोस है कल वो कहीं हिंदुस्तान के चैनल्स भी ना दिखा रहे हो कि ये पाकिस्तान का हाल है कि पार्लिमानी लीडर अपने मुल्क में झंडा नहीं उठाया देने। बहरहाल मज़े की बात यह है कि तहरीक इंसाफ का झंडा पाकिस्तान के झंडे के साथ पंजाब में भी नज़र आ रहा है। और आज अभी लाहौर से भी इन्हें बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। हमाद अज़हर और मियाँ असलम समेत पंजाब असम्बली के कुछ लोग भी अपने हलकों से निकल रहे हैं। लेकिन कल रात से उन्होंने छापों का बहुत बड़ा सिलसिला शुरू किया हुआ था। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के पंजाब के जो नौजवान तलबा थे उन्हें भी उठा लिया गया, लिया से वो एक नौजवान को उठाया गया, इस तरह मज़ीद लोगों को भी कल से उठाया गया ताकि आज रैलियाँ ना निकालें। पंजाब की हद तक इन्हें नाकामी ज़रूर होगी कि मरीम नवाज़ का हुक्म था कि यहाँ तहरीक इंसाफ का झंडा नजर आए, तो ये इनकी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई। अलबत्ता काफ़ी हद तक इन रहनुमाओं को अगवा करके इन्होंने जो शुमाली कोरिया की एक रियासत पंजाब को बनाया हुआ है वो नज़र आ रहा है। साहिवाल से भी चौधरी आसिफ अली का वो जश्न आज़ादी की रैली में जिस तरह गिरफ्तार किया जाए, ये इसका सबूत है। बहरहाल पंजाब में इन्हें सरप्राइज़ मिलेगा, थोड़ी देर इंतज़ार करें, कोई रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। जुल्म और फस्तायत का दौर चलता रहेगा। ये पकड़ दकड़, झंडे छीनना, मारना, पीटना, जेलों में डालना, ये सिलसिला भी चलता रहेगा। और साथ साथ ये दावा भी चलता रहेगा पाकिस्तान आज़ाद है हकीकी मानों में। तो देखें, हमें तो आज़ादी का वैसे दिन ही नहीं मनाना चाहिए कि जब बेगुनाह लोग जेलों में हों, पाकिस्तान की बेटियों के हाथों से इस तरह झंडे छीने जाएं, जुल्म और फस्तायत का हो, तो ऐसे में आज़ादी क्या, जहाँ आज़ादी इज़हार राय से लेकर बाहर निकलने की आज़ादी पर, बोलने पर पाबंदी, हर चीज़ पर पाबंदी, हकीकी मानों में मार्शल लॉ, इस सिस्टम के लेकिन ख़िलाफ़ लड़ना आज़ादी है पुरअमन अंदाज में। ये जो आप जमहूरी हक़ अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी एक्सरसाइज को जमहूरियत कहते हैं, इसी को आज़ादी कहते हैं। वरना आज़ादी तो आपको पता ही है, बांग्लादेश में भी हमारे सामने लोगों ने लेके दिखाई है। हम अभी शायद सीखने के मरहल में, लेकिन वो लकी मरवत में मैं देख रहा था, शेर अफजल मरवत छा गया। ये जलसा नहीं था आज उसका, लेकिन जिस अंदाज़ में अवाम उसके साथ खड़ी है, ये वो वालिहाना सबूत है इस बात का कि वो जो कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट निकालती है, देख लें इस्टेब्लिशमेंट जिसने निकालना था वो निकल भी रहा है और निकल के दिखा भी रहा है। बलोचिस्तान में चाहे सालार खान हो, गुजरात में वो फैज़ल हसन शाह हो, अभी देखें इस पर कोई दो राय नहीं कि शेर अफजल की मकबूलियत जो है इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। उनकी रुकनीत पर मेरे ख्याल में क़यादत को सोचना चाहिए। जिस तरह उमर अयूब के इस्तीफ़े पर कोर कमेटी ने फैसला किया, इस तरह सोचना चाहिए। इनके फ़ायदे की बात है, अवाम में मकबूलियत से लीडर बनते हैं। और बहुत सारे बड़े बड़े इलाकों में अब जो लोग नज़र आ रहे थे, ये बड़ा प्रेशर और दबाव, जैसे पिंडी में आपको पता है सिमाबिया ताय रैली निकाल रहे हैं, सद्दाम तरीन बलोचिस्तान से पिंडी आके वहाँ से लियाकत बाग से रैली निकाल रहा है। पंजाब में बदकिस्मती से हालात तो हैं कि जूम मीटिंग्स पर काम चलाया जाता है, लेकिन डार ख़ानदान भी सियालकोट में आप देखें 15 गाड़ियाँ घर के बाहर फिर भी निकल के वो रैली अपनी निकाल गई। 13 अगस्त है, आज चांद रात है एक किस्म की पाकिस्तान की आज़ादी के लिए। अफसोस तो यह है कि देखिए आज इन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे से ही गायब कर दिया। पंजाब हुकूमत के इश्तिहार आप देखें तो उसमें वाज़ेह तौर पर कश्मीर को उन्होंने जानबूझकर गायब किया। वो लोगों ने शोर मचाया तो फिर वो ऑनलाइन चीज़ों में इन्होंने वो वारदात डाली कि वो डिलीट किए, कुछ चेंज किए, लेकिन अब जो छप चुका है वो तो छप चुका है, अब ये सारी दुनिया में नज़र आएगा। और अफसोस की बात यह है कि इसमें बाकायदा तौर पर जिस तरह ने कश्मीर को गायब किया, कल को पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो कमज़ोर हो गया। इल्ज़ाम ये लगाते रहे कि खान ने कश्मीर बेच दिया, हालांकि हालत देख लें आपके सामने। खान तो फिर भी चाहे वो हाथ जो जंजीरें बना कर एहतजाज करता था, खड़े होकर एहतजाज करता था, ये मजाक उड़ाते रहे, उसने नाम शाहरों के रखे, ये मजाक उड़ाते थे। आज सारा मामला ही ख़त्म, कश्मीर को तो बिल्कुल ये भूल ही गए। और कश्मीर वाले भी शुक्र अदा करते हैं कि अब इनके साथ नहीं, वरना हमारे साथ तो उससे भी बुरा हाल होना था। बहरहाल अगला जो अहम मामला इस वक्त जो चल रहा है वो इमरान खान का जनरल फैज़ के मामले पर रद्द-ए-अमल आया और ख़ान ने जनरल बाजवा के साथ को जोड़ा और कहा कि जुडिशल कमीशन बनाएं, बिस्मिल्लाह करें
اور اس کی میں پوری تفصیل بتاتا ہوں یہ معاملات خان کی فیور میں کیسے جائیں گے۔ دیکھیں فی الحال تو نون لیگ اور ان کے جو صحافی ہیں وہ جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض کو ٹاپ سٹی کیس میں بظاہر رکھا گیا، کیونکہ جو معاملات ان پر بنائے گئے 9 مئی کے حوالے سے یاد رکھیں کہ جنرل فیض کا جو سیاست میں کردار تھا، نون لیگ کے ساتھ جس طرح وہ معاملات چلاتے رہے، وہ ادارے کی پالیسی تھی۔ جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، اس کی ہدایت پر ہوتا رہا۔ جنرل فیض نے جو کچھ کیا وہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ کیا۔ تو نون لیگ کا جو موقف ہے وہ تو بڑا واضح ہے، وہ تو اقرار کر چکے ہیں، اعتراف کر چکے ہیں، مانتے ہیں کہ تحریک انصاف کو تو میرے خیال میں دیکھیں سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالنی چاہیے کہ اگر آپ نے اب جنرل فیض کو گرفتار کر ہی لیا ہے تو اس معاملے کی اب پراپر انکوائری کرائیں، بلائیں خواجہ آصف کو اور جنرل باجوہ کے سسر کو بلائیں، جنرل اعجاز کے گھر پہ جو میٹنگز ہوتی رہیں، نون لیگ کو اقتدار کی جو دعوت دیتی گئی، یہ تو حلف کی خلاف ورزی ہے۔ اس پر اگر انہیں اعتراض ہے کہ آرمی ایکٹ کے مطابق نوکری چھوڑنے کے بعد وہ جنرل فیض سیاست میں اپنے حلقے میں لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو ریٹائر کرتے ہیں، جو عام طور پر دیکھیں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں حلقے میں سیاسی لوگوں سے، لیکن چلیں اگر یہ قابل اعتراض بات ہے تو جب وہ وردی میں تھا جنرل فیض تو جو کچھ اس نے کیا منتخب حکومت گرانے پر، اس پر تو پھر آرٹیکل 6 کا معاملہ بنتا ہے۔ تحریک انصاف کو پٹیشن ڈالنی چاہیے اور زور ڈالنا چاہیے۔ اسی لیے عمران خان کا جو رد عمل آیا کہ خان نے کہا ایک تو یہ معاملہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اور اگر یہ 9 مئی کے حوالے سے دیکھنا ہے تو پھر یہ خوشائن بات ہے۔ عمران خان نے کہا جوڈیشل کمیشن بنائیں، بسم اللہ کریں، انکوائری کریں۔ اب میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، دیکھیں خبر نہیں ہے کہ محفوظ راستہ نکالنے کے لیے دیکھیں بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، اور اس پہ جو اہم بات ہے، جو سب سے اہم معاملہ ہے کہ عمران خان سے دیکھیں معافی منگوانے میں 9 مئی کے معاملات میں ناکام ہو چکے۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ عمران خان 9 مئی کا الزام لیں اور پھر یہ معاملات کو ٹھیک کریں، حالانکہ انہوں نے ٹھیک نہیں کرنے دیں، لیکن تنگ آ گئے، یہ بھی معیشت بھی نہیں چل رہی، ملک بھی نہیں چل رہی، حالات آپ کے سامنے۔ اب وہ دوبارہ میں دہراتا نہیں، لیکن عمران خان معافی مانگنے پر تیار نہیں اور یہ لوگ پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں۔ ایسے میں انہیں چاہیے قربانی کا ایک بکرا۔ اور اب دیکھیں تو 9 مئی کے جو اصل غصہ اور دکھ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ تھا کہ اندرونی سطح میں ادارے کے اندر لوگ جو ملوث تھے، کیونکہ الزام تو انہیں پر لگایا جا رہا تھا کہ 9 مئی کے بہانے یہ لوگ فوج میں تبدیلی کر کے آرمی چیف کو ہٹانا چاہتے ہیں، تو وہ کوشش عمران خان نے تو نہیں کرنی۔ عمران خان نے تو آرمی چیف نہیں بننا تھا، خان تو وزیر اعظم بھی نہیں بن رہا تھا، وہ تو صرف اور صرف الیکشن مانگ رہا تھا۔ اسی لیے عمران خان نے تو اسمبلی سے استعفے دے دیے، وہ چاہتا الیکشن ہو اور ایک معاملہ پورا سسٹم بنے، لیکن جو لوگ اس میں کوشش کرتے ہیں اس میں جنرل فیض کا نام آ سکتا ہے۔ ابھی خواجہ آصف کا بیان دیکھیں جو سب سے اہم بیان، تو یہ دل پر لگتا ہے کہ جنرل فیض نے آخری وقت تک ان کی منت ترلا بھی کی کہ مجھے آرمی چیف بنا دیں، اور وہ جنرل باجوہ اس کی حمایت بھی کرتا رہا۔ وہ تو 24 گھنٹے پہلے اس نے حمایت چھوڑی اور پھر جنرل فیض نے استعفیٰ دیا۔ وہ تو ہو سکتا ہے اپنا غصہ نکالنا چاہتا ہو، ان کی آپس کی کوئی لڑائی ہو، آپس کے معاملات ہو، ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ دیکھیں میری ذاتی رائے ہے کہ جنرل فیض کو قربانی کا بکرا بنا کے ان پہ سب کچھ ڈالا جائے گا، اس الزام کو ملٹری کو ٹرائل کے ذریعے ان کو سزا بھی دے دی جائے گی، اور جب یہ لوگ بدل جائیں گے تو ہو سکتا ہے انہیں پھر معاف کی کر دے جائے۔ اب میں اس کی آپ کو ایک دلیل دوں، ایک مثال جو ابھی 2019 میں 2 فوجی اور ایک سول افسر پر جاسوسی کا الزام ثابت ہوا تھا، اس پر انہیں عمر قید اور موت کی سزا دی تھی۔ یہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال تھے اور بریگیڈیئر راجہ رضوان اور ایک سویلین تھا۔ جاسوسی کا الزام ثابت ہوا، عمر قید کی سزا ہوئی۔ اس وقت پھر جنرل باجوہ نے اس کی توثیق بھی کر دی، لیکن لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال جو تھے وہ 111 بریگیڈ کے کمانڈر بھی رہ چکے تھے، ڈی جی ملٹری آپریشن جیسے عہدے پر بھی تھے، اور فوجی جو آپریشنز ہوتے ہیں ان کی منصوبہ بندی کر بڑا اہم عہدہ تھا، بہاولپور کور کی بلکہ کمان بھی کر چکے تھے۔ تو فوج میں جو ڈسپلن اور احتساب کا عمل تھا اس کو جو برقرار رکھنے کا میکنزم ہے اس کے بھی انچارج تھے۔ مزے کی بات، بریگیڈیئر رضوان بھی اس طرح دفاعی اٹیچی رہ چکے تھے۔ اب سزا انہیں ملی، 2.5 سال کے بعد وہ سزا معاف ہوئی اور پھر وہ رہا ہوئے، پینشن وغیرہ سب بحال ہوگی، تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ اب جہاں تک میرا خیال ہے کہ 9 مئی میں بھی ماسٹر مائنڈ عمران خان کو یہ کہتے تھے وہ ہٹانے کی، اب ہٹا کے وہ جنرل فیض پہ ڈالیں گے قربانی کا بکرا۔ قاضی کا بھی غصہ اس پہ ہے، نواز شریف کا بھی غصہ اس پہ ہے، امریکہ کی ناراضگی، سارے عوامل اکٹھے ہو کے پھر محفوظ راستہ دینے کے لیے، معاملات بہتر کرنے کے لیے جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں پھر عمران خان سے دیکھیں بات چیت کا تو سلسلہ جاری ہے، عدالتوں سے ذریعے معاملات حل کروا کے آخر کوئی راستہ تو چاہیے، عدالتیں فیصلے تو کریں گی، اب خان کے کیسز تو ختم ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ اس کی بڑی دلیل اگر میں آپ کو اور بھی دوں کہ خان کے جتنے بھی کیسز بنائے گئے، اب جو نئے بنائے جا رہے تھے وہ ستمبر میں ان کی سنوائی تھی، ابھی جو نئے توشہ خانہ کے کیسز بنائے جو گرفتاری کے باقی تو کیسز ختم ہیں، ان کی جو درخواست ہے اب وہ 15 اگست کو سماعت کے لیے مقرر ہوئی، یعنی 2 دن کے بعد، اور سننے والے کون ہیں؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار۔ دونوں کی شہرت بھی آپ جانتے ہیں، دونوں کے فیصلے بھی آپ کو پتہ ہے، انصاف پر آپ نے پہلے دیکھے ہیں۔ عمران خان کی رہائی مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں۔ پھر انسداد دہشت گردی کے جج نے جو پولی گرافک ٹیسٹ کی یا ڈیمانڈ تھی تفتیشی افسر نے، اس پہ بھی جج نے کہا کہ اس پہ میں سماعت نہیں کروں گا، آپ سپریم کورٹ جا کے وہاں سے فورینسک کروانے کی درخواست لیں۔ پہلے ماضی میں جج وہیں فیصلہ دیتا تھا، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملات حل کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں جو 9 مئی کا بیانیہ بنا ہوا تھا ان کے جو صحافی تھے کہ ملٹری ٹرائل کی طرف معاملہ جائے، یہ میرا خیال ہے ایسا ہو نہیں سکتا،
اس کی ایک اور ابھی دلیل آپ کو دوں تو ابھی آپ دیکھیں کہ 9 مئی کے حوالے سے پنجاب میں تقریباً 15-16 ہزار لوگ شاید گرفتار ہوئے ٹوٹل ملا کے. اب اس میں 5-6 رہنما ہیں اور 5-6 شہری جو کوٹ لکھپت میں ہیں, باقی کچھ ملٹری کورٹ میں 102 لوگ ہوں گے. اب باقی سارے کے سارے رہا ہو چکے ہیں. تو انسداد دہشت گردی کے مقدمے میں ابھی تحریک انصاف کے جو انٹرنیشنل میڈیا کوآرڈینیٹر جو جن کے اوپر انہوں نے دہشت گردی مقدمے میں بڑے کیسز ڈالے تھے کہ خان کو پھنسانا ہے, اس کی بھی ضمانت ہو گئی ہے آج, احمد جنجوعہ کی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے صنم جاوید کو بھی گرفتاری سے روکا. اظہر مشوانی کے بھائیوں کو پیش نہ کرنے پر توہین عدالت کی شوکاز نوٹس بھی جاری کیے. تو یہ عوامی دباؤ جو ہے نا وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے, اور یہ معاملات اسی لیے ٹھیک ہو رہے ہیں. اور قاضی صاحب ظاہر ہے اس وقت سب سے بڑا اہم مور ہے, جو مدت ملازمت توسیع کا معاملہ ہے اس پہ ساری گیم پھنسی ہوئی ہے. اب ان کے 70-72 دن رہ گئے ہیں. یہ پوری کوشش ان کی تو یہی ہے کہ کسی طرح یہ جاتے جاتے نون لیگ کو 2/3 اکثریت ایک دفعہ دے جائیں. الیکشن ٹریبیونل میں سربراہی میں نے لارجر بینچ بنایا ہے جو پنجاب کے مینڈیٹ کی واپسی کا, اس میں ریٹائرڈ جج لگانے ہیں یا حاضر ڈیوٹی لگانے ہیں. اس پہ الیکشن کمیشن کی درخواست ہے, آپ کو پتہ ہے 4 جولائی کی الیکشن ٹریبیونل کی تعیناتی کا معاملہ. اب یہ 29 اگست کو قاضی صاحب سننے جا رہے ہیں. اب انہوں نے ہم خیال جج جو ہے امین الدین صاحب ہیں ان کے ساتھ, جمال مندوخیل ہیں ان کے ساتھ, جسٹس نعیم اختر افغان ہیں, جسٹس عقیل عباسی اور خود قاضی صاحب سربراہ ہیں. اب عقیل عباسی صاحب نے تو حال ہی میں اختلاف دیا تھا, ان کو تو اختلافات تھا, لیکن 4-1 سے ہو سکتا ہے یہ فیصلہ. 19 اگست کو لاہور میں مینڈیٹ کی واپسی پر ریٹائرڈ ججز کے حق میں تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھیننے کا یہ قاضی صاحب شاید یہاں پہ کوئی واردات کر دیں, لیکن ہو سکتا ہے نہ بھی کریں. ہو سکتا ہے ججز کا ایمان بدل جائے, تو اللہ ہی جانتا ہے. اب سارے کے سارے تو بک نہیں سکتے. بہرحال تحریک انصاف کو دیکھیں 46% نشستیں چاہیے, اس میں سے 46 نہیں تو 30 بھی مل جاتی ہیں تو ان کی بڑی کامیابی ہے, کیونکہ دسمبر میں نیا الیکشن تو ہونا ہے. اب یہ لازمی نظر آ رہا ہے جس طرح کے حالات ہیں, اور غیر متنازع وزیر اعظم بھی لگانا پڑے گا انہیں. شہباز شریف کی ان ہاؤس تبدیلی عوام کو چپ کرانے کے لیے, اور اگر وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بھی لگائیں تو اس میں بھی دیکھیں چاہے مشاہد حسین لائیں یا خاقان عباسی لائیں, جسے بھی لائیں, انہیں اسمبلیاں توڑنی پڑیں گی, اس کے بغیر یہ ممکن نہیں. تو دونوں صورتوں میں حالات بدلنا اب لازمی ہو گیا. اب ان کے پاس زیادہ سے زیادہ میں 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہوگا, اس میں انہوں نے حالات سنبھال لیے تو سنبھال لیے, ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ اس کے بعد پھر عوام ہو سکتے ہیں معاملات سنبھالنا شروع کرے, کیونکہ بل اور معیشت کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. خان نے اڈیالہ میں یہی بات کی, جو آج وکلا خان سے مل رہے تھے. خان میں اس نے یہی کہا, ایک تو خان نے لیگل ٹیم میں فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری کو بھی شامل کیا ہے, وہ بھی اب لیگل معاملات میں جو خان کے جو بڑے اہم معاملات اس کو دیکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائز کے بارے میں عمران خان نے دوبارہ کہا اور صاف صاف کہا کہ قاضی صاحب نے ہماری 3 نشستیں چھینی ہیں کل, اور دیکھیں قاضی صاحب اگر الیکشن کمیشن کو, میں دیکھ رہا تھا 13 اگست کو فیصلہ ہوا, صبح مطلب فیصلہ ہوا اور شام کو نوٹیفیکیشن, اور مخصوص نشستیں انہوں نے فل فور دے بھی دیں. یہاں 8 ججز نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا اور یہ ماننے سے انکار کر کے ریویو پٹیشن لگا دی انہوں نے. تو عمران خان نے اسی لیے کہا کہ اگر قاضی صاحب کو مدت ملازمت توسیع کا معاملہ ہوا, اس میں اضافہ ہوا, تو پھر خان صاحب فائنل کال دے دیں گے, عوام سڑکوں پر نکلے گی, کیونکہ پھر انصاف کی امید ختم ہو جائے گی. اور پھر یہ معاملہ میرے خیال میں عمران خان کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا, کیونکہ حالات اسی نہج کی طرف جا رہے ہیں. معیشت کی تباہی و بربادی کا سلسلہ جو ہے وہ اب برداشت آہستہ آہستہ باہر ہوتا جائے گا. ابھی دیکھ لیں آپ, صرف میں دیکھ رہا تھا IT کے معاملے میں الیکشن 8 فروری کو ہوا, انہوں نے انٹرنیٹ سلو کیا, ویب سائٹس بند کی, ایکس ٹویٹر بند کیا, لوگوں نے VPN لگانا شروع. ابھی وہ صحافی ہیں بڑے زبردست شاکر روان صاحب, انہوں نے ایک بڑی اعلیٰ رپورٹ بھی بنائی کہ اس مہینے کے $30 کروڑ مہینے کا آن لائن اکانومی کا تباہ ہو رہا ہے. $30 کروڑ, اور 6,000 لوگ پاکستان میں VPN 6,000% اضافہ ہو چکا ہے استعمال کرنے والوں میں. جو آن لائن کاروبار کر رہے تھے وہ اب شناخت چھپا کے جب کوئی چیز بیچنے کی کوشش کرتے لوگ لیتے ہی, لوگ اسے فراڈ سمجھتے ہیں, تو ان کی 60% آمدنی کم ہو چکی ہے. یہاں مریم نواز وہ امریکہ میں اشتہار لا رہی کہ وہ IT کا بزنس کرو. تو اس لیے ان سب کے لوگوں کے ذہن میں تو صرف ایک ہی چیز ہے, وہ بنگلہ دیش کا معاملہ ہے. بنگلہ دیش سے تو اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ اب ان کی کرکٹ ٹیم کھیلنے لاہور آئی ہے تو وہ ان کی شکلیں میں دیکھے بار بار وہ چیک کر رہے تھے ان میں کوئی اسٹوڈنٹ نہ آ گیا ہو, تو انہیں خطرہ ہے سب سے بڑا. وہ ابھی یہ جو 13 اور 14 اگست کو جو آج لوگوں نے نکلنا ہے, جس انداز میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور جس انداز میں لوگ پاکستان کا جشن منانے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ دیکھیں یہ خوشی کم ہو گیا, ان کو چاہیے تھا کہ عوام کو جانے دیتے, لیکن بظاہر ان کو روکنے کی تھوڑی کوشش ہو رہی ہے. انہیں پتہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں عوام قابو بھی نہیں ہوگی اور یہ کوئی ناخوشگوار واقعہ یہ بھی نہیں چاہتے. تو اسی لیے اس معاملے میں اگر اچھا ہے کہ افہام و تفہیم سے معاملات اگر نکل جائیں آج اور کل, تو پھر اس کے بعد معاملات پھر عدلیہ سے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ٹھیک ہوتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئیں گے. اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے, اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلے ایسے ہی کرتا ہے, اس کا حکم بھی ہے, اور مایوسی تو ویسے ہی کفر ہے, اور ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.